जातावर से उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को जो बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं या आन मौजूद होंगे या बाद में देखेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बैठक को ज्वाइन करते हैं और गुफ्तगू में हिस्सा लेते हैं। मैंने सुबह अनाउंस किया था कि आज गुफ्तगू हम कश्मीर के मौजू पर रखेंगे, क्योंकि काफ़ी लेदे हो रही है हिंदुस्तान में भी और हमारे यहाँ तो इस पर गुफ्तगू रहती ही है। तो इंतखाबात में भी आप कश्मीर के हवाले से बहुत सारे दावे और वादे इस बार भी देखेंगे जो हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। लेकिन मैं आज इस बैठक में कोशिश करूँगा कि इस मामले को ज़रा इंसानी नज़र से देखा जाए। और ये बैठक, इसमें बहुत सारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो भी इसमें बैठे हैं, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इसको आराम से सुकून से देखें। वो बयानिए जो आप सुन रहे हैं अपने अपने मुल्कों के मीडिया से, वो भी अपने जहन में रखिए। लेकिन यहाँ पर आइए ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से इसको देखें और जांचने की कोशिश करें कि कश्मीर का ये मामला कितना संगीन है उन लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं, और क्यों ज़रूरी है कि हम ज़रा मुख्तलिफ एंगल से इस पर बात करें। जब मैं कश्मीर का मसला कह रहा हूँ तो उसमें ख़ुद बहुत वो गिलगित बल्तिस्तान इस मसले से अलग नहीं है। वो मैं थोड़ा सा मैं गो के हिस्ट्री पर बात नहीं करना चाहता, तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा मामला। लेकिन मैं थोड़ा सा आम लोगों को जिनको नहीं मालूम उनको थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि वजह क्या है, क्यों गिलगित बल्तिस्तान का मामला वो जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ। क्योंकि आप लोगों को तो जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्हें तो मालूम है, क्योंकि आप नस्ल दर नस्ल वो कहानियाँ अपने माँ बाप से सुन रहे हैं। लेकिन जो आम पाकिस्तानी हैं उन्हें शायद मालूम नहीं है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी बन के आज इस बैठक में ना बैठें, बल्कि सिर्फ़ एक गैर जानिबदार एक इंसान बन के इस मामले को इंसानी तौर पर ज़रा देखने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि जब हम उठेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हम बात करें उससे अग्री करें या उससे मुत्तफ़िक हों, लेकिन कम से कम एक ख़याल आपके जहन में एक नया वो होना चाहिए, ताकि जब आप गुफ्तगू करें तो फिर आपके पास ये एक हवाला और भी हो कि इस अंदाज से भी इस मसले को देखा जा सकता है। बहुत दफ़ा बहुत सारे कश्मीरी दोस्तों से सरहद के, या सरहद नहीं कहना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के और इस तरफ के, वो मुख्तलिफ उनसे बैठकों में बात होती रही है। उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे दोस्तों से गुफ्तगू होती रही है। तो उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके ख़यालात हैं, उनसे भी मैं, और वो भी बहुत मुतनव्वो हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ उसमें एंगल्स हैं, तो उनको भी हम ज़रा देखेंगे। वहाँ जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की और पाकिस्तानी जो इंतज़ाम वाला कश्मीर है उसकी भी, उसको भी गौर से देखेंगे, और वहाँ जो इंसान हैं उनके बुनियादी मसाइल को भी हम देखेंगे। कुछ दोस्त आ जाएँ तो फिर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपसे गुफ्तगू में मैं शाम के वक्त एक जो कॉफ़ी पीता हूँ, मज़े की बात है, वो हमेशा आपसे गुफ्तगू में वो ठंडी हो जाती है और वो पी नहीं पाता मैं। और तफसील से बात करते हैं हम ज़रा आज इस पर। बहुत सारे जो मसाइल हैं हमारे कश्मीर के लोगों के, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के, उनको ज़रा हम सोचते हैं, देखते हैं कि हम बतौर इंसान हमें उस बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या सोचने की ज़रूरत है। मैं दीगर दोस्त मेरे हमें आते जा रहे हैं, जो पेजेस वाले ग्रुप हैं वो अपने अपने पेजेस पर इसको शेयर कर दें, इस बैठक को। जो दीगर अहबाब हैं वो अपने अपने प्रोफाइल्स पर इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक हमारी बात चली जाए। क्योंकि बैठक में मेरी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा लोगों तक हम बात अपनी पहुँचाएँ। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इस बारे में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कश्मीर और कश्मीर की तारीख़ और इस पर और वो करारदादें, इन पर बड़ी बात होती है। वो मेरे ख्याल में उस बारे में बात करना तो यकीनन इस लिहाज से वक्त का ज़िया होगा, क्योंकि वो पहले ही आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल में उस बारे में मुझे बताने की आपको ऐसा सच ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोग जानते हैं किस तरह भारत खुद गया था और किस तरह ये सारा सिविल सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा और सारा कुछ। लेकिन इस सारे मामले से ज़रा बाहर आके हम अब ज़रा सोचते हैं कि वो उन लोगों का क्या है मामला। पहले तो बात कर लें हिंदुस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की। हिंदुस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में जिस अंदाज़ की इंसानी सूरत हाल है, जिस अंदाज़ की आज़ादियों पर
بنیادی انسانی آزادیوں پر جس انداز کی قدغنیں ہیں، آواز اٹھانے والوں کے ساتھ جس انداز کا رویہ وہاں کی ریاست رکھتی ہے. کچھ دن پہلے میرا ایک بہت اچھا دوست شجاعت بخاری، وہ وہاں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گیا. ایک مضبوط آواز تھی وہ کشمیر کے لوگوں کی، ایک عمدہ صحافی تھا. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس انداز کے بے شمار واقعات ہم ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ دیکھتے رہے ہیں اور جانے کب تک دیکھتے رہیں گے. دوسری طرف وہاں پر پتھراؤ کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں. وہ ایک تحریک ہے جو ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے اور یہ ہندوستان کے لوگوں کا موقف رہا ہے کہ اس تحریک میں پاکستان کی اسے شے حاصل ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب تک کوئی ایسا کشمیری دکھائی نہیں دیا جو اپنے مسئلے سے بھی آگاہ نہ ہو یا اسے اس بارے میں کلیئرٹی نہ ہو کہ وہ اپنے خطے کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے. تو وہ بڑے کلیئر ہیں لوگ، کشمیر کے لوگ. میرے خیال میں ہمارے خطے میں جو سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کشمیر کے لوگ ہیں. وہ اپنے مسئلے اور اپنی تاریخ سے وہ بہت زبردست طریقے سے واقف ہیں. لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں ان کے ہاں، اور وہ ان خرابیوں پر بھی بات کریں گے. شاید وہ خرابیاں ہیں جو اس مسئلے کو حل ہونے میں بہت سارے دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک وجہ ہے، تو اس پر بھی ہم آج بات کریں گے. تو جو کشمیر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی صورتحال سے ہم سب واقف ہیں. اور جو مودی سرکار کے دور میں جس انداز کا وہاں سختی ہے اور اس کے مقابلے میں جس انداز کی وہاں عام افراد کی آواز آپ سن رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، وہ آواز بڑی شدید ہے، بڑی واضح ہے. وہاں پر کچھ عرصے پہلے جو فاروق عبداللہ ہیں، انہوں نے یا فاروق عبداللہ کے بیٹے نے غالباً وہ ریاستی پارلیمان میں یہ کہا کہ یہ جو پتھراؤ کرنے والے لوگ ہیں، کوئی ایک ویڈیو غالباً منظر عام پر آئی تھی جس میں ایک شخص کو فوجی جیپ کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا جا رہا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس شخص کو جس کو گھسیٹا گیا ہے اسے ہرجانہ ادا کرنا چاہیے. اور اس پر ہندوستانی میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ یہ کتنا احسن کام فوجی کر رہے ہیں وہاں پر، لوگوں کو اس طرح سے ذلیل کر کے یا لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے یا پتھر مارنے والے کو یا پتھراؤ کرنے والے کو اس طرح سے گھسیٹ کے وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. یہ بھارتی میڈیا میں فاروق عبداللہ کے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے یہ معاملات چل رہے تھے. تو یہ ایک واقعہ تو ہے نہیں. وہاں پر خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بھی، وہاں پر قتل کے واقعات بھی، وہاں درجنوں سینکڑوں افراد کے جیلوں میں ڈال دیے جانے کے واقعات بھی. اسی طرح وہاں جو ایک سخت ترین سو کالڈ دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ ہے، اس کے تحت جس انداز سے آوازوں پر، بولنے والوں پر پابندیاں عائد ہیں، وہ بھی ہم سب واقف ہیں. تو یہ وہاں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح جو ہمارے یہاں کشمیر ہے، جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، یہاں کے مسائل اس طرح کے نہیں لیکن الگ طرح کے پیچیدہ ضرور ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر بھی ان افراد کے آزادی اظہار پر بڑی پابندیاں ہیں. گو کہ اس انداز کا فوجی آپریشن شاید نہ ہو رہا ہو، لیکن یہاں پر بھی جو کھل کے بولنے والے لوگ ہیں انہیں گمشدگیوں کا بھی سامنا ہے، انہیں ریاست کی طرف سے دباؤ کا بھی سامنا ہے، انہیں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے. بہت سارے اخبارات ہیں جو بند کیے جا رہے ہیں، بہت سارے مجلے ہیں جو چھپ نہیں سکتے، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے کہ وہ نہ بولیں. کچھ دن پہلے جب ایل او سی پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے عام شہری ہلاکتوں کے خلاف ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، تو اس پر پولیس نے جس انداز کی کارروائی کی اور جس طریقے سے ان افراد سے نمٹا، اور اس میں جو افراد زخمی اور
شہید ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ایک بات یہ سب سمجھ لیں کہ دونوں اطراف میں کشمیری وہ اپنے اپنے طرز کی مشکلات کا شکار ہیں اور اپنے اپنے طرز کی انسانی حقوق کی صورتحال کا بھی شکار ہیں. تو یہ معاملہ ہے. میں ذرا ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پھر وہ بہت لمبی ہو جائے گی بیٹھک. انسانی حقوق کی صورتحال بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہم سب کے سامنے ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ شاید میں نے کیونکہ ایک طویل عرصے پہلے یہ تاریخ پڑھی ہے اس کی، تو اگر میں کہیں تاریخ میں کوئی گڑبڑ کروں تو وہ مجھے بتا دیجیے گا. غالباً یہ 19ویں صدی کے یعنی 1850 کے لگ بھگ کی بات ہے، جب سکھوں اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی. تو اس وقت جو گلگت بلتستان کا علاقہ تھا یہ کشمیر کا حصہ بن گیا تھا یا بنا دیا گیا تھا. اور جب پاکستان بنا ہے اس وقت چونکہ جو کشمیری جو راجہ تھا اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا قبائلیوں کے حملے کے بعد، تو اس کے بعد یہ معاملہ یہ تھا کہ پھر یہ جو گلگت بلتستان والا علاقہ تھا اس کا کیا ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جڑا ہوا ہے یہ علاقہ قانونی طور پر یا بین الاقوامی قانون کے تحت یا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت. گلگت بلتستان کا علاقہ کشمیر کا سو کالڈ حصہ تھا. 70 کی دہائی میں آ کے پاکستان نے ایک خصوصی طریقے سے قرارداد کے ذریعے پارلیمان کے ذریعے اس کو الگ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا تھا جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے. اور پھر پی کی حکومت میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں اسے کسی حد تک اٹانومی دینے کی بھی کوشش کی گئی. تو یہ گلگت بلتستان کا علاقہ یہ سمجھ لیجئے عام پاکستانیوں کو شاید معلوم نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کا علاقہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق یعنی بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ کشمیر کے اس پورے مسئلے کا حصہ ہے. یاد رکھیے گا جب بھارت کے ساتھ کشمیر کا الحاق کرنے کی کوشش کی تھی جو کشمیر کے مہاراجہ تھے اس وقت تقسیم ہندوستان کے وقت، تو اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت تھی جو یہ چاہتی تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق نہ کرے. تو ایک طرح سے وہ اپنی ول کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملیں، لیکن چونکہ وہ ایک پورا اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق آزاد کشمیر اور مقبوضہ میں مسئلے ایک جیسے نہیں. پھر سمجھ لیجئے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں مسئلے ایک جیسے نہیں ہیں. میں نے شاید وہ جب آپ دوبارہ اس کو سنیں گے، میرے خیال میں آپ ابھی آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو خیر، تو جو گلگت بلتستان کا معاملہ ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک قانونی طور پر کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا گلگت بلتستان کا معاملہ بھی وہ اٹکا رہے گا. اور پاکستانی قانون کے مطابق، پاکستانی دستور کے مطابق پاکستان کا وہ حصہ نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ پورا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ گلگت بلتستان یہ کشمیر کا قانونی طور پر کشمیر کا حصہ ہے. جب کشمیر کے لوگ یا کشمیر کا یہ معاملہ حل ہوگا تو اسی وقت یہ طے ہوگا کہ اس علاقے کا مستقبل بھی کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا ایک فہیم اکبر صاحب فرماتے ہیں جی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کسی صورت مقبوضہ کشمیر سے مختلف نہیں، وہاں کے کشمیری دیکھیں وہ میں عرض کر دوں میرے خیال میں مختلف تو ہے لیکن الگ انداز کی پیچیدگیاں ہیں یہاں کی. جو ریاست کی طرف سے سختی ہے بولنے پر لکھنے پر وہ تو ظاہر ہے موجود، لیکن اس انداز کے شاید ماس مرڈر جس طرح ہندوستان کے انتظام والے کشمیر میں ہوا ہے وہ شاید ابھی تک ہمارے ہاں شاید یا کم سے کم میری معلومات کے مطابق اس انداز کا نہیں ہوا ہے. لیکن چونکہ اس انداز کے پروٹیسٹ بھی کبھی نہیں ہوئے ہیں یا اس انداز کے جس طرح ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں وہاں بھارت کا پرچم بھی جلایا جا رہا ہوتا ہے اور پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہوتا ہے یا آزادی کا پرچم لہرایا جا رہا ہوتا ہے یا وہاں ببانگ دوہل ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات اگر شاید پاکستان میں شروع ہو جائیں تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ پاکستانی ریاست یا سیکورٹی فورسز کیا کریں گی اور وہ کتنا مختلف کریں گی، وہ آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن بہرحال ہم نے چونکہ اس طرح کے پروٹیسٹ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اس انداز کا یہاں پر کریک ڈاؤن بھی اس انداز کا نہیں ہے، لیکن یہاں کے مسائل لوگوں کے دوسری طرز کے ہیں. خیر، تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ گلگت بلتستان کا معاملہ
یہ 70 کی دہائی تک یہ کشمیر کے ساتھ ہی چلتا رہا ہے، لیکن پھر 70 کی دہائی سے اس کو الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا گیا تھا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد اب یہ خیر یہ تاریخ کی چیزیں یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس پر میرے خیال میں لوکل میڈیا پر بھی اور اپنے اپنے ممالک میں بڑی تفصیلی آپ کی بحث ہوتی ہے، لیکن میں ذرا اس سے باہر آ کے اس کو ذرا دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری عالمی جنگ کے بعد یہاں جو یورپ میں حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان ملکوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا. جرمنی نے فرانس، ہالینڈ، اسی طرح بیلجیم، مشرقی یورپ کے بے شمار حصے، پولینڈ، یہ سب رون دیے تھے. یہاں ہٹلر کی فوجوں کے پاس جو کیمیکل ہتھیار تھے وہ بھی چل رہے تھے، جو بایولوجیکل ہتھیار تھے وہ بھی چل رہے تھے. جن علاقوں میں وہ فوجیں جاتی تھیں ان علاقوں میں کھانا پانی وہ سب بند کر دیتے تھے اور وہ لوگ بھوک سے مرتے رہے. تو یہ بے انتہا سائبیریا تک جرمن فوجیں وہ پہنچی ہوئی تھیں. اور پھر اس کے بعد جب اتحادی فوجوں نے حملہ کیا تو جرمنی کے مختلف شہر ان پر کارپٹ بومنگ ہوئی اور یہاں کوئی شہر باقی نہیں بچا. لیکن دوسری عالمی جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد یہاں کروڑوں انسان مر چکے تھے. کروڑوں انسان، لاکھوں کروڑوں انسان وہ جان سے جا چکے تھے. ایک موت کا سما تھا اس پورے اس خطے میں. تو چونکہ جب کوئی قوم جنگ لڑ لیتی ہے یا جب قومیں جنگ لڑ لیتی ہیں، واقعی جنگ لڑ لیتی ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے کبھی جنگ لڑی ہی نہیں ہے. ہماری جنگیں 8-10 دن والی جنگیں ہوتی ہیں. وہ 8-10 دن کے بعد دونوں کے پاس بارود بھی ختم ہو جاتا ہے، گولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ نہ پیٹرول رہتا ہے. تو اور وہ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر فوجی ہلاکتیں ہوتی ہیں. عام شہروں کے شہر ابھی اجڑے نہیں، وہاں عام شہروں کے شہر برباد نہیں ہوئے. تو عام آدمی کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں. ہر بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی، بھارت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی پاکستان کو سبق سکھا دیں، پاکستان میں گھس جائیں. دوسری طرف پاکستان والے کہتے ہوتے ہیں جی بھارت کو سبق سکھا دیں. تو دونوں کو معلوم ہی نہیں ہے جنگ کس کا نام ہے، جنگ کس بربریت کا نام ہے. اور جب جنگ آج کے دور کی جنگ جب وہ ہو تو پھر شہروں کے شہر اجڑ جاتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں. اور یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ اب ہلاکتیں ہیں. ایٹمی دور میں ہلاکتیں لاکھوں میں نہیں، اب کروڑوں میں آپ اس کا تعین کر لیں. تو ایسے میں چونکہ ہم نے جنگ لڑی ہی نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں زیادہ یہ غیرت بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے دعوے بھی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور کہ جنگ کر لیں. تو مجھے اللہ نہ کرے کہ جنگ ہم کر لیں، کیونکہ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو پھر باقی کچھ نہیں بچنا. خیر واپس یورپ پہ آتے ہیں. اس جنگ سے انہوں نے سبق سیکھا. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جرمنی میں اتنے لوگ مر گئے تھے کہ یہاں کئی علاقوں میں خواتین اپنے گھر کے باہر لکھا کرتی تھیں کہ کوئی آدمی اگر ہو تو وہ رات یہاں گزار لے. یہاں ختم ہو گئے تھے لوگ، خاص طور پر آدمی اتنے مرے تھے. لیکن اس کے بعد یورپ نے یہ سیکھا کہ اب جنگ نہیں کرنی ہمیں. تو جنگ نہ کرنے کا جو ان کے ذہن میں خیال آیا وہ یہ کہ جنگ کیسے رکے گی. اتنی نفرت کے بعد دوستی کیسے ہو سکتی ہے. کل تک اگر آپ نے دوسرے ملکوں کے شہر اجاڑے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دوستی کر لیں. دوستی تو ایسے نہیں ہو سکتی. دوستی جبر سے تو نہیں ہو سکتی. دوستی زبردستی سے تو نہیں ہو سکتی. دوستی تو دل سے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے لوگوں کے اتنے شہر اجاڑے ہوئے ہوں، مارے ہوئے ہوں لوگوں کو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں اور اگلے دن آپ دوستی کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے تو پھر کیسے کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا ان کے خیال میں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ایک دوسرے پر انحصار بڑھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جوڑے جائیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر جو معیشت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی. اور جب معیشت جڑنا شروع ہو گئی تو معیشت کے جڑنے کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ لوگ آزادانہ طور پر آئیں جائیں. جب لوگ آزادانہ طور پر آنے جانے لگے تو پھر صرف معیشت ہی نہیں جڑی اور آزادانہ رابطے نہیں ہوئے بلکہ آپس میں رشتے بھی ہوئے. یہاں پر ابھی آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جی میرے دادا فن لینڈ کے تھے، جو میری دادی تھیں وہ آئس لینڈ کی تھیں، اور جو میرے والد تھے وہ گریس میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو بیوی تھیں وہ اٹالین تھیں، اور میں ہالینڈ میں پیدا ہوا ہوں.
تو حالت یہ ہے، ایسی صورت میں آسان نہیں ہے کوئی جنگ کرنا، کیونکہ ہر علاقہ ہی اپنا علاقہ جیسے بن جائے. اسی طرح یہ آگے چلتا رہا تو جب معیشت کا جوڑ ہو جاتا ہے، معاشی آپ کے مفادات جڑ جاتے ہیں، تو ضرورت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل انٹیگریشن بھی ہو، پولیٹیکل یونیفیکیشن بھی ہو. اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا آپ نے کہ یورپ میں سیاست بھی جڑتی چلی گئی، اور پھر یورپی کمیشن اور یورپی کونسل کی صورت میں، اور یورپی عدالت برائے انصاف اور عدالت برائے انسانی حقوق کی صورت میں ادارے بنتے چلے گئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ ایک طرح سے، وہ لگتے تو الگ الگ ممالک ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے ایک ملک ہی کی طرح سے ہوتا ہے. آپ آرام سے بغیر ویزا کے آ جا بھی رہے ہیں، وہاں رہ بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جرمن شہری ہیں تو آپ فرانس میں رہ سکتے ہیں، وہاں کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کو نہ کسی ورک پرمٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ریزیڈنسی کی ضرورت ہے. جرمنی کا پاسپورٹ ہی رکھیں اور وہاں پر آپ جا کے رہنا شروع کر دیں، اور وہیں پر آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، اور وہیں پر آپ اپنا کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ آپ کو کسی اور کاغذ کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ اگر کوئی ڈچ ہے تو وہ جرمنی میں ایسے کر سکتا ہے، کوئی فرینچ ہے تو وہ اب تک جب تک کہ بریگزٹ نہیں ہوتا وہ انگلینڈ میں ایسے کر سکتا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ ہے اس لیے کیونکہ معاشی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یہی آگے بڑھا معاملہ تو ایک چیز طے ہو گئی، اور وہ یہ کہ جوں معاشی مفادات آپس میں جڑتے ہیں تو حالات اور قریب لے آتے ہیں آپ کو. اور وہ جو کل کے دشمن تھے، وہ ان کے مفادات اس حد تک قریب آ گئے کہ صرف 2 یا 3 نسلوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی قوم ہے. جو اب یورپ کا کوئی بھی شخص ہوتا ہے، اس کی پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے، نیچے تو اس کے ملک کا نام ہوتا ہے، لیکن اوپر لکھا ہوتا ہے یورپین یونین، یعنی وہ پاسپورٹ یورپین یونین کا ہے. وہ ایک سمجھ لو ایک جیسے ملک کا کوئی پاسپورٹ ہے. تو یہ صرف 50 60 70 سالوں کے اندر جنگ ختم کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف اس جنگ سے سیکھا بلکہ آگے بڑھ گئے اور اپنی غلطیاں نہ دہرانے کا انہوں نے سوچ لیا. پاکستان اور بھارت کے لوگوں کو بھی ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ میں پہلے ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یورپ میں اب حالت یہ ہے کہ ہم ہر سال جو جولائی میں کچھ دن ہم اب ایک جرمن علاقہ ہے بولنڈورف، وہاں گزارتے ہیں. ایک پہاڑی مقام ہے، وہاں ہم ایک فیملی ایک گیدرنگ کے طور پر، اور وہ 6 دن تک ہم ایک طرح سے وہ ہیلتھ فاسٹنگ ہوتی ہے. اس میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بس چلتے ہیں ہر روز 15-20 کلومیٹر چلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور پانی پیتے رہتے ہیں، اور پھر ہر روز وہ یوگا اور اس طرح کا. تو آخری دن جب میں پہلی دفعہ وہاں پر گیا تھا، تو آخری دن ہم جس پہاڑ پر چڑھے، تو جب ہم پہاڑ کی دوسری طرف اترے تو مجھے جھنڈے نظر آئے. تو میں نے کہا یہ کون سے ملک کے جھنڈے ہیں، کیونکہ جب بولنڈورف تو جرمنی کا علاقہ ہے، تو یہ جھنڈے کیا اس علاقے کے جھنڈے ہیں یا کوئی صوبے کے جھنڈے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، یہ لیکسمبرگ کے جھنڈے ہیں. اب آپ لیکسمبرگ میں ایک دوسرے ملک میں آ چکے ہیں. یعنی میں ایک پہاڑ کی ایک طرف سے چڑھا ہوں تو وہ جرمنی میں تھا وہ پہاڑ، اور پہاڑ کے دوسری طرف کا حصہ وہ لیکسمبرگ میں تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو سرحدیں ہیں اس بیچ میں نے اس کا مطلب ہے سرحد کراس کی ہوگی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. وہ سرحد موجود ہے، نقشے میں بھی موجود ہے، لیکن ویسے آپ کو موجود دکھائی نہیں دے گی. تو بات یہ ہے کہ جو ایک فرانسیسی صدر غالباً متقا نے کہا تھا کہ جہاں پر سرحدیں ہوں وہ سرحدیں قائم رہتی ہیں، لیکن ہم ان سرحدوں کو irrelevant بنا سکتے ہیں، غیر ضروری بنا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سرحدیں جو ہیں وہ ہیں، لیکن سرحدوں کو غیر ضروری کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ممالک تو آزاد لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جو معاشی ڈپنڈنسیز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بے انتہا جڑی ہوتی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر ایک علاقے کا نام نہیں ہے. کشمیر وہاں کے رہنے والے انسانوں کا نام ہے. وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا بہتر جانتے ہیں. انہی سے پوچھنا چاہیے. بھارت کے لوگوں کو بھی اس اصول پر کبھی بھی انہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے مخالفت کتنی بھی ہو. اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اس اصول پر جھجکنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو. یہ بنیادی انسانی نقطہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ پاکستان اور بھارت بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ وہ کشمیر کا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. تو بھی یہ معاملہ پاکستان اور بھارت حل نہیں کر سکتے اگر کشمیر کے لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اس کی وجہ سن لیجئے. اگر بھارت یہ کہے کہ تمام کشمیر پاکستان رکھ لے تو بھی کشمیر میں یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. کشمیر میں یہ معاملہ
یہ تنازع وہ جاری ہی رہے گا. اسی طرح اگر پاکستان اپنا سارا کشمیر بھارت کے حوالے کر دے تو بھی کشمیر کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ قبول ان سے نہیں پوچھ کے ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ معاملات، یہ تنازع ویسے ہی چلتا رہے گا اور خون گرتا رہے گا. بہتر یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کریں، ثالثی کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، ماڈریٹ کریں، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر کشمیر میں ہندو بھی موجود ہیں، پنڈت بھی موجود ہیں بہت سارے، جو جن کو چھوڑنا پڑے گھر. اسی طرح جو کشمیر کے لوگ ہیں، وادی کے وہ بھی ہیں، جموں کے ہیں وہ بھی ہیں، وہ تمام لوگ اپنے اپنے نمائندے جو ان کے ہیں وہ بٹھائیں. مختلف نقطۂ نگاہ ان کے ہاں بھی موجود ہیں، ان تمام نقطۂ نگاہ کو سامنے رکھیں. وہاں پر صرف مسلمان نہیں رہتے، وہاں پر ہندو بھی رہتے ہیں، وہاں پر سکھ بھی رہتے ہیں. ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے، مسیحی رہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ طے کریں کہ انہیں کس طرح کا مستقبل انہیں درکار ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہونا چاہیے، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہونا چاہیے، اگر وہ دونوں کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے اور آزاد رہنا چاہتے ہیں تو بھی ان کی مرضی ہونا چاہیے. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے، یہ اصولی بات ہے. ہندوستان اور پاکستان میں چونکہ ہماری تاریخ یہ نا کہ علاقے پر قبضہ، یا ہمارا علاقہ اور یہ ہمارا علاقہ، بے شک آپ کو اس علاقے کا ٹکے کا پتہ نہ ہو، بے شک آپ اس علاقے کے 4 علاقوں کے نام نہ جانتے ہوں، 4 شہروں کے نام نہ جانتے ہوں، بے شک آپ اس علاقے کی بولی نہ جانتے ہوں، بے شک آپ کو اس علاقے کی ثقافت کا معلوم نہ ہو، لیکن وہ علاقہ میرا ہونا چاہیے. یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح جیسے کوئی کنجوس شخص وہ پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن وہ پیسے جمع کرتا رہتا. تو کوئی پرانی کہاوت تھی، تو پھر ایک کام کریں، پیسے کو پتھر سمجھیں اور کہیں دفن کر دیں اور سمجھیں کہ پیسے محفوظ ہیں. اسی طرح کشمیر کے لوگوں کو بھی نہ ان کے مسائل کا کسی ہندوستانی اور پاکستانی کو اچھے انداز سے پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ہندوستان کی ایک ریاست کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا قانونی طور پر ان کی حالت ایک ریاست والی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہے، جو ان کے ساتھ تفریق ہے، وہ بھی واضح انداز میں موجود ہے. ادھر دوسری طرف ہماری طرف جو کشمیری ہے، وہ چونکہ ریاست نہیں ہے پاکستان کی، تو اس کے حقوق بھی وہ ریاست والے نہیں ہیں، یعنی وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہی نہیں آتا، تو اس کے بنیادی حقوق بھی پروٹیکٹ نہیں ہو سکتے. اور یہ کام 70 سال سے چل رہا ہے، یعنی 3 نسلیں ہو چکی ہیں کشمیریوں کی، 4 نسلیں گزر چکی ہیں. ان 3 یا 4 نسلوں نے اب تک حقیقی معنوں میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک کسی ملک کا شہری یا کوئی باقاعدہ ایک آزاد انسان ہوتا کیا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے. پاکستان میں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کشمیری ہے، یہ کشمیر ہے، یہ پاکستان کے زیر انتظام والا کشمیر ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں آتا، ہم اس کے حقوق پروٹیکٹ نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہندوستان میں وہاں جو پاسپورٹ ہے وہ تو دے دیتے ہیں ہندوستان والا، لیکن کشمیر کا جو سو کالڈ ہندوستانی ہے اور باقی ہندوستانی ہیں، ان کے حقوق میں بڑا فرق ہے. اور وہ وہاں کے لوگ بڑے آسانی سے بتاتے ہیں، بڑے طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کس انداز کے مسائل ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی آپ نے جو 4 جو شیڈیول ہے اس میں کئی لوگوں کو انہوں نے شامل کر دیا، وہ جو نوجوان جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. تو ہمارے ہاں حالت یہ ہے، جو دہشت گردوں کی فہرست ہے جس سے ہم نے ابھی لشکر طیبہ یہ جو ہے سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کو نکالا ہے اور ان کو الیکشن لڑنے دے رہے ہیں، اس 4 شیڈیول میں ان لوگوں کو جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے ڈالا ہوا. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ مسئلہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہے. وہ چاہیں انہیں وہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں ہم پاکستانی اور ہندوستانیوں کا ذاتی اناد یا ذاتی محبت اور نفرت، اس سے کام چلے گا نہیں. آپ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں محبت، لیکن اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کی عزت بھی کریں، ان کو اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے دیں. ابھی یہ انتخابات میں بڑے نعرے لگ رہے ہوں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور وہاں دوسری طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ. لیکن کبھی آپ نے کہا ہے کہ کشمیری بنے گا پاکستانی، یا کشمیریوں سے پوچھا ہے کہ کیا آپ بنیں گے پاکستانی؟ اسی طرف جو بھارت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر، تو کیا بھارت والے لوگوں نے جا کے کشمیریوں سے پوچھا ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں ہمیں اٹوٹ انگ کے نہیں؟ ان سے پوچھے بغیر ایک اٹوٹ انگ کہہ رہا ہے، دوسرا شہرک کہہ رہا ہے، ان سے بھی پوچھ لیں بھائی، وہ بھی انسان ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی مستقبل ہے. تو ان سے پوچھے بغیر آپ ان کا مستقبل کا معاملہ طے کیے ہوئے ہیں، یہ ہے میرے خیال میں ایک خوفناک بات. دوسری بات سمجھ لیجئے کہ اب بھارت اور پاکستان کو بھی یہ چیزیں سمجھنا چاہیے کہ ڈپینڈنسیز کے دور ہیں، معیشت جوڑیں. میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے ہندوستان مرد آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہندوستان زندہ باد کہنے کے لیے پاکستان مرد آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے
کہ آپ پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، آپ نہ بات کریں ہندوستان پر. یا اگر آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان بھی زندہ باد اور ہندوستان بھی زندہ باد، پورا ساؤتھ ایشیا زندہ باد؟ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ آپ اپنے اختلافات بھی رکھیں، اور اختلافات ہیں تو مذاکرات پر آئیں، بات کریں، بات کر کے ان کو حل کریں. یہی ہے میرے خیال میں ایک انسانی طریقہ. ورنہ اگر آپ کو جنگ کا شوق ہے تو کر لیں جنگ. یہ جس پاکستانی کو شوق ہے جنگ کرنے کا وہ جا کے کر لے، جس ہندوستانی کو شوق ہے وہ آ کے حملہ کر دے پھر پاکستان پر، اور دیکھ لے پھر کہ وہاں اس علاقے کا حال کیا ہونا ہے. اور پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. یہ جتنا جو شور مچا رہے ہیں یہ پھر باقی بچیں گے نہیں. تو بات یہ ہے کہ خدا کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جنگ اور یہ مسلز دکھانے کا کام نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے مفادات کا خیال رکھیں، اپنے مفادات کے لحاظ سے تجارت سے شروع کریں. یہ پاکستان اور ہندوستان میں جو آج کل یہ بھی ایک ہمارے یہاں بھی ایک ڈرامہ ہے. ہندوستان میں بھی ہمارے یہاں بھی ایک کلاس ہے جو کہتی ہے پاکستان اور ہندوستان کی دوستی ہونا چاہیے. ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ دوستی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی. ابھی تو بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہاں پر پڑا ہوا ہے. پہلے آپ اعتماد سازی تو کریں، پہلے آپ تجارت اور دیگر معاملات سے مفادات تو جوڑیں. جب مفادات جڑتے چلے جائیں گے تو لگیں گی 2-3 نسلیں، اور پھر آپ وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے جہاں دوستی ہو سکتی ہے. ایک طرف آپ لوگوں کے گالیاں دے رہے ہوں، ایک طرف آپ مرد آباد کہہ رہے ہوں، ایک طرف آپ ہر روز حملے کی دھمکی دے رہے ہوں، تو دوسرے دن آپ دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ادھر بھی یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنگ ختم ہوئی تو اگلے دن یہ دوست تھے. نہیں، اگلے دن سے مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات ہوتے چلے گئے اور کئی نسلیں گزری ہیں اس بیچ میں مختلف اگریمنٹس میں. تو اسی طرح پاکستان اور ہندوستان بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ترقی ہو، چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہم جو اتنا سارا سامان ہتھیار اور ٹینک خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں، کاش کہ امن ہو اور ہمیں ضرورت نہ پڑے ایسی بھیانک چیزوں کی، ایٹم بم بنانے کی. اور کاش اللہ کرے کہ وہ جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے وہ نیوکلیئر فری زون ہو، یہاں پر کوئی جوہری ہتھیار کسی کے پاس نہ ہو، ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں. تو ہم خدا کرے کہ ہم اس طرف جائیں اور ہم محنت کریں اپنے بچوں پر، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، اور ہم عالمی برادری سے مقابلہ کر رہے ہوں کہ ہم جو ہیومن نالج ہے اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا سائنٹیفک یا اکیڈمک ورک میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہاں بہت پوٹینشیل ہے، بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک پوری جنریشن ہے جو اس آگ میں جھونک دیا ہم نے، اور رکھا ہوا ہے مسئلہ کشمیر کا. اور کشمیر کا مسئلہ وہ ہے جو کشمیریوں سے ہم نے نہیں پوچھنا، ہم نے خود ہی طے کر لینا ہے. اور یہ معاملہ اور طے بھی خود بھی کیا کرنا ہے، طے 70 سال تو ہو چکے ہیں، طے کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے. تو یہ بنیادی معاملہ ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مثال کے طور پر کشمیر آپ ایک لمحے کے لیے سمجھیے کہ وہ ایک آزاد ریاست بن جاتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈپینڈنسیز آپس میں ہو سکتی ہیں، تو وہ آزاد ہے، تب بھی آپ کے ساتھ اس کی محبت اور اس کا جوڑ رہے گا. یہ ضروری کیوں ہے کہ وہ آپ کے دستور میں آئے؟ وہ دعا کریں کہ وہ آزاد ہو اور آپ کے ساتھ اس کی تجارت بھی ہو رہی ہو، آپ کے ساتھ اس کا کلچرل ایکسچینج بھی ہو رہا ہو، آپ کے ساتھ اس کی فری آمد و رفت بھی ہو رہی ہو. کیا مسئلہ ہے؟ آپ اون کیوں کرنا ہے؟ کیا ضرورت ہے اون کرنے کی؟ جو اون کیے ہیں پہلے ان کی تو باتیں سن لیں، پہلے ان کے تو مسائل ہم حل کر لیں. تو یہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا تو بھی ان کی مرضی، ان کا علاقہ ہے، وہ ان کا علاقہ ہے، وہ جانیں، ان کا کام جانیں. آپ اگر اچھے ہیں تو کل خود ہی وہ علاقہ وہ آپس میں جڑ جائے گا. آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اگر ہم اچھے راستے پر چلیں تو ہندوستان پورے ہی آپس میں مل جائے، ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، ہم پاکستان رہیں، وہ ہندوستان رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سرحدیں وہ ایسی ہوں کہ ہم اسی طرح جس طرح یورپ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں ہم جا سکیں. تو اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ایک روایتی سوچ سے باہر نکل کے، وہ جو چیزوں پہ قبضے کرنے والی ہے اس سے سوچ سے باہر نکل کے انسانوں کو دیکھیں کہ انسانوں کے مسائل کیا ہیں. یہ بھارت کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ وہ کشمیر کے لوگوں کو جب تک ہم حل کرنے کا نہیں کہہ سکتے اس وقت تک نہیں ہو سکتا. گلگت بلتستان کے لوگ چونکہ وہ قانونی طور پر کشمیر کا حصہ ہیں، وہ بیٹھیں اس کے اندر اپنے خطے کا وہ مستقبل خود طے کریں. وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل جائیں. وہ کشمیر کی کوئی آزاد ریاست بنتی ہے تو اس کے ساتھ اگر ملنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مل جائیں. لیکن یہ میرے خیال میں میرے آسان سی بات یہی ہے، یہ ہے بنیادی معاملہ. کشمیر کے لوگ، اس پورے خطے کے لوگ، وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، اپنے لحاظ سے کریں، اور وہ طے کریں کہ انہیں ان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت اس بارے میں یہ آپس میں مسل دکھا کے اور اس علاقے کے لوگوں کا خیال ہی نہ کر کے ان کے بنیادی حقوق ہی ہم اگر غصب کر دیں اور نعرے لگا رہے ہوں کہ ہم یہ علاقہ ہم لے لیں گے، تو اس سے 70 سال گزر چکے ہیں، 3 نسلیں وہاں برباد ہو چکی ہیں،
اور بربادی آتی چلی جائے گی. کسی کا کوئی میں ساتھ ساتھ دیکھتا چلوں گا, اگر کسی کا کوئی ٹپیکل کویشچن ہوا تو میں اس کو آنسر بھی کر سکوں گا. خیر, تو یہ بنیادی معاملہ سمجھ لیجئے. آپ کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس خطے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اس خطے کے یقیناً ہمیں مسائل حل کرنا ہوں گے. تو اس مسائل حل کرنے کے لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم آج تک سوچتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی سوچیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے ایک خیال آپ کو دیا, یہ خیال ہے کہ کشمیر کا علاقہ, اسے اگر وہ چاہتے ہیں آزاد ہونا تو ان کو آزاد ہونے دیں. اگر بھارت سمجھتا ہے کہ جی وہ تو بے شمار اس کی ڈپینڈنسی ہوں گی اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی بے شمار ڈپینڈنسی ہو, اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تو ٹھیک ہے, ڈپینڈنسیز ہونے دیں. وہ جو آپ سے خرید سکتے ہیں وہ آپ سے خریدیں گے, جو آپ ان سے خرید سکتے ہیں وہ آپ ان سے خریدیں گے, جہاں پر ان کی رائلٹی بنے گی وہاں وہ رائلٹی لیں گے, جہاں پر وہ آپ سے پروڈکٹ خریدیں گے وہ پیسے دیں. کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ اس میں تو کوئی میرے خیال میں حرج والی بات نہیں ہے. تو ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بلکہ کشمیر کیا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں تو پورا سب کانٹیننٹ آپس میں جڑ سکتا ہے. ایک ساؤتھ ایشین ایک یونین بن سکتی ہے جس کے اندر ہندوستان رہے, پاکستان رہے, بنگلہ دیش رہے, نیپال رہے, بھوٹان رہے, سب لوگ رہیں اپنی طرح سے, لیکن ہم اپنی سرحدیں انہیں آسان کر دیں ایک دوسرے کے لیے. لوگ آئیں جائیں اور ایک دوسرے سے وہ کلچرل ایکسچینج بھی ہو اور تجارت بھی کر سکیں, اور اس طرح سے مجموعی طور پر وہ خطہ مضبوط ہو سکے. یہ ہے سادہ سی بات ہے. یہ کشمیر کے لوگوں کا اگر آپ پیار کرتے ہیں, پاکستان اور بھارت کے لوگ, تو وہ یہ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کشمیر تو چاہیے لیکن کشمیری نہیں چاہیے. جس طرح ہمیں بنگال تو چاہیے تھا لیکن بنگالی نہیں چاہیے تھے, ہم ان کی بات نہیں سننے کو تیار تھے, تو وہ علاقہ ہمیں چاہیے تھا. ہمیں بنگال کے جانے کا تو دکھ ہے, ہمیں بنگالیوں کے جانے کا دکھ نہیں ہے. تو یہ ہماری سوچ ہے, اسے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو اپنے ملک کے حصے ہیں ان حصوں پہ بسنے والے لوگوں کا ہمیں خیال کرنا ہے تاکہ وہ حصے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. لوگ ہیں وہ علاقہ جو پشتین ہے, جو پشتون کا علاقہ ہے, پشتونوں کا علاقہ, وہ پشتونوں کا علاقہ پشتونوں کی وجہ سے پاکستان کا حصہ ہے. جو بلوچ ہیں, بلوچ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یا سندھ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ سندھیوں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. وہ جب تک جڑا ہوا ہے وہ جڑا ہوا ہے. جب وہ نہیں جڑا ہوگا, جب ایک بلوچ یا جب ایک سندھی یا ایک پنجابی وہ کہے گا جی ہمیں نہیں رہنا, تو پھر وہ نہیں رہنا. سچی بات یہی ہے. اس لیے طاقت سے یا زور زبردستی سے یا ایسے نہیں جڑتے انسان. محبت سے, قانون کی بالادستی سے, انصاف سے, ایک دوسرے کے ساتھ مکالمت سے, مذاکرات سے, اس طرح سے جڑتے ہیں, اور اس طرح سے علاقے بھی ترقی کرتے ہیں اور پورا خطہ بھی ترقی کرتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو یہ شہرگ اور اٹوٹ انگ والی رٹ سے باہر آنا چاہیے, بیٹھ کے ان کشمیریوں کے مسائل سننا چاہیے کہ وہ ہماری اس لڑائی میں ان کے مسائل کتنے زیادہ ہو چکے ہیں, کتنی غیر یقینی ہے ان کی صورتحال, ان کی زندگی. وہ ان کے پاس نہ اپنا پاسپورٹ ہے, نہ ان کے پاس اپنے ریسورسز پر ان کا طاقت ہے. ان کے ریسورسز بھی لوٹ سکتے ہیں ہم, ان کا علاقہ بھی لوٹ سکتے ہیں ہم, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ اس انداز کی جو استحصال ہے, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. اور یہ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں اس علاقے سے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کا خیال بھی پھر کریں. میں اگر آپ کے کچھ کمنٹس ہیں میں دیکھ لیتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر میں اجازت بھی چاہوں گا. ساتھ ہی اگر کوئی کشمیر کے دوست ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی کہتے ہیں جی ایسا کب ہوگا بھائی, بھوکے مریں گے اپنے لیے, اچھا کوئی. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو خیر ہم بات کر چکے ہیں. آتے بھائی مستونگ واقعہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ اس پر تو میں پہلے بھی بات کر چکا. مستونگ واقعہ انتہائی اندوہناک تھا. اتنے سارے انسان وہ اس میں ان کی زندگی چلی گئی, اور اللہ کرے کہ انتخابات سے قبل یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ مزید انسان نہ کھائے ہمارے, اور یہ معاملہ آرام اور سکون سے اور امن سے گزر جائے انشاءاللہ. کشمیر کا مسئلہ حقیقت سے آزادی کر کے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ فیصلہ کرنے دیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ نعرہ لگانے کی بجائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اگر کشمیری چاہیں گے تو ضرور بنے گا, لیکن یہ سوچ کے یہ نعرہ لگانے کی کوشش کریں کہ کشمیر کے لوگ وہ بھارت کے ہوں یا پاکستان کے ہوں, ان کی رائے طلب کی جائے. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی رائے ان سے چھین لیں اور یہ طے کر دیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. ہم اگر طے کرنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خون اس علاقے پہ گرتا رہے گا. یہ میری ذاتی رائے یہی ہے. شعیب احمد کہتے ہیں جی بٹ اٹس ناٹ سمپل,
because China is also involved. Yes, China is also involved, and China's interests are also involved. But we need to understand one basic thing, that once you are on the principal stand, if India and Pakistan sit together and conclude or agree on one point, and that is that we, India and Pakistan, should not decide the fate of the territory, but let the people of Kashmir decide what they want, what their future should be. And once this path has been chosen by Pakistan and India, I don't think so China would be able to resist much more, because once you are on the principal stronghold, people normally cannot object you much. تو یہ میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائے یہی ہے. اچھا ایک اور فرماتے ہیں جی کہ کشمیر کی کو شناخت حاصل کرنے کا مرحلہ طے کرنا پڑے گا. دیکھیے کشمیر کی شناخت نہ پاکستان ہے نہ ہندوستان ہے. کشمیر کی شناخت تو کشمیر کے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ میں پنجابی ہوں, تو میری شناخت, جب آپ کہیں گے شناخت, تو میری شناخت پاکستان نہیں ہے اصل میں. میری شناخت سب سے پہلے تو پنجاب ہے. پاکستان میرا ملک ہے. پاکستان نے مجھے پاسپورٹ دیا ہے. جب میں دنیا میں جاتا ہوں تو میں دنیا میں میری شناخت پاکستان اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پاسپورٹ میرے پاس پاکستان کا ہوتا ہے. تو کیا آج ہندوستان کے جو کشمیر ہے, کشمیر میں رہنے والا ہے, اس کی شناخت ہندوستان ہو گئی ہے؟ اس کا علاقہ ہے کشمیر. ہندوستان کے کشمیر کا جو آدمی ہے اس کے پاس پاسپورٹ تو ہندوستان کا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کے کشمیر کا جو آدمی ہے اس کے پاس پاسپورٹ تو پاکستان کا ہوتا ہے. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ ان کی شناخت ہے, یا ان کو اپنی شناخت خود طے کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. یعنی وہ اگر اپنی شناخت پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے میں پنجابی ہوں, میں نے اپنی شناخت پاکستان کے ساتھ جوڑی ہے اس لیے میں پاکستانی ہوں. یا جو سندھی ہے اس نے اپنی شناخت پاکستان کے ساتھ جوڑی ہے اس لیے وہ پاکستانی ہے, اور اس لیے اس کی شناخت بھی پاکستانی ہے. لیکن اگر کوئی زبردستی میں کسی پر اپنی شناخت ٹھونس دوں تو میرے خیال میں یہ انسانی معاملہ اس انداز سے نہیں ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں جی کہ توقیر بھائی سلامتی کونسل نے تو الگ اسٹیٹ بنانے کا سلسلہ بند کیا ہوا ہے. نہیں, میرے خیال میں سلامتی کونسل کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پاکستان اور بھارت یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس علاقے کے لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں, اور اس علاقے کے لوگوں کو ہم, مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے جنوبی سوڈان کا معاملہ. سوڈان میں جو خرطوم حکومت ہے اس نے طے کیا تھا کہ وہ غالباً 20 سال بعد وہ ریفرنڈم کروائے گی اور جنوبی سوڈان کے لوگوں سے پوچھ لے گی کہ وہ سوڈان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. اور جب جنوبی سوڈان میں وہ ریفرنڈم کرایا گیا تو جنوبی سوڈان کی واسٹ میجورٹی یا جو بڑی اکثریت ہے اس نے الگ ملک کا انہوں نے اعلان کیا, اور اس کی وجہ سے پھر جنوبی سوڈان سے الگ ہو گیا. تو جو اقوام متحدہ کی غالباً وہ 193 جو آخری رکن ریاست ہے وہ جنوبی سوڈان اسی لیے ہے کیونکہ وہ ابھی کچھ سال پہلے ہی وہ بنا ہے, غالباً 2010 یا 2011 میں وہ ایک ملک کے طور پر بنا ہے. جی محمد زاہد خان کہتے ہیں کہ اعظم برطانیہ کا پاسپورٹ, ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان بننے کے بعد بھی جو کافی عرصے تک کرنسی بھی برطانیہ کی چلتی رہی ہے. بلکہ یہ جو مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے جو رہنما ہوتے تھے یہ 60 کی دہائی کے ابتدا تک وہ ہندوستان کے یوم جمہوریہ میں بھی شریک ہوا کرتے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ ایک طویل عرصے تک پاکستان اور بھارت بننے کے طویل عرصے تک دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ویزا بھی نہیں تھا, لوگ آزادانہ آیا جایا کرتے تھے. یہ جانے کیوں پھر نفرتیں ہم نے اس طرح بڑھا دیں کہ پھر وہ ہم جانے کہاں سے کہاں نکل آئے دونوں طرف. اس بارے میں کبھی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے میں تفصیلی ایک بات یہ بھی کروں گا کہ اس میں بھارت کا کتنا قصور ہے, بھارت اس کو کتنا کنٹرول کر سکتا تھا اس نفرت کو, لیکن بھارت کی جانب سے بھی وہ نفرت کا جو ایندھن چل رہا تھا اسے اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوئی بڑی صحیح نہیں کی گئی. اچھا اور کیا جی, اچھا ایک ہمارے دوست ہیں گنپت رائے جوشی, وہ کہتے ہیں جی کہ عاطف بھائی ڈو یو نو اباؤٹ کشمیری پنڈتس پلیز. بالکل, آپ کشمیر میں ایسا نہیں ہے کہ کشمیر میں 100% مسلمان رہا کرتے ہیں. کشمیر میں ایک بڑی تعداد ان ہندو پنڈتس کی بھی ہے جو وہاں رہ رہے تھے. وہاں پر تشدد کی وجہ سے وہ ایک لاکھوں لوگ تھے, غالباً کئی ہزار گھرانے تھے, انہیں وہ گھر چھوڑنا پڑے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیر کے لوگ, میں جب یہ کشمیر کے لوگ کہہ رہا ہوں تو یہ میں کشمیر کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. دا پیپل آف کشمیر کا مطلب ہے اس علاقے میں رہنے والے سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا مسیحی ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, وہ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کیسا مستقبل چاہتے ہیں. وہ داعش والا مستقبل چاہتے ہیں کہ وہ چائنا والا مستقبل چاہتے ہیں کہ وہ جنوبی سوڈان والا خون ریزی والا مستقبل چاہتے ہیں, یا وہ ایک ترقی یافتہ ملک بننا چاہتے ہیں یا ترقی یافتہ علاقہ بننا چاہتے ہیں, یا وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, وہ خود طے کریں. تو یہ میں اب یہ جو پنڈت ہیں
ان کے حوالے سے میں بتاؤں کہ پاکستان میں لوگوں کو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کے اس جو انتظام والا کشمیر ہے وہاں پر تشدد کی لہر، وائلنس کی لہر تھی ان کے خلاف، اور وہ بہت ہزاروں لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے گئے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی وجہ سے کسی علاقے کے لوگوں کو کسی بھی نظریے کی وجہ سے اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنانا یہ درست نہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہندو رہا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ان کے خلاف تشدد کے واقعات کی وجہ سے وہ ہندو رفتہ رفتہ سندھ چھوڑ کے اپنا گھر، اپنی ماں دھرتی چھوڑ کے ان کو ہجرت کرنا پڑ گئی. تو یہ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے. ایک دوست فرماتے ہیں جی سر شہید ہونے کے لیے محب وطن اور جھنڈا ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیے، میں اس سے پہلے محب وطن پر بات کر چکا ہوں. بات یہ ہے، محب وطن، ہم سب محب وطن ہیں. وہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے سے محبت ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. نہ وہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے لیے، نہ ہمیں کسی ادارے کی کوئی اس پہ مہر چاہیے. وہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے. اس علاقے کی صدیوں کی تاریخ ہے جو ہم سے جڑی ہوئی ہے. ہماری ثقافت، ہمارا پورا کلچر، ہماری پوری تہذیب اور تمدن وہ اس علاقے کا ہے. یہ ہمیں کوئی نہ بتایا کہ ہمیں اس علاقے سے محبت کرنی ہے. پڑوسی آ کے ہمیں نہ بتایا کہ ہمیں اپنی ماں سے محبت کرنی ہے یا ہم اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے. یہ پڑوسی نہ بتائیں. یہ ہم، دنیا کا ہر انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ صرف پاپولر نیریٹیوز ہیں، اور یہ ہم نے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں یہ ہم بیان کر رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب ملک سے محبت کرتے ہیں، سب لوگ لیکن ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف نقطۂ نگاہ ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. جو میں نے باتیں کی ہو سکتا ہے وہ ساری غلط ہوں. بالکل عام سی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں کوئی صحیفہ تو بیان کر نہیں رہا، نہ کوئی آیات سنا رہا ہوں آپ کو. ایک شخص کا ایک نقطۂ نگاہ ہے، تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بات ہو سکتی ہے. بات کھل کے بات ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ گفتگو ہونا چاہیے، اور یہ طے کرنا چاہیے کہ کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک دوست کہہ رہے ہیں جی کہ کبھی ڈیورنٹ لائن پر بھی بات کریں. اس پہ ضرور میں بات کروں گا، بلکہ ایک دفعہ میں نے اس پہ شاید بات کی بھی تھی، لیکن اس پہ ضرور بات کریں گے ہم. میں دیکھیں نا، اب میں جس طرح جو بات کر رہا ہوں، امیجن کریں نا کہ ایک ایسا خطہ ہو ہمارا جس میں افغانستان کا رہنے والا شخص وہ بنگال میں جا کے نوکری کر سکے، اس کو ویزا نہ لینا پڑے. ایک نیپال کا شخص وہ مکران میں کام کر رہا ہو، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو رہی ہو. کیا ایسا علاقہ اچھا نہیں ہوگا؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم آزادانہ سفر کر رہے ہوں. وہ پورا خطہ جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، ہمارا مذہب ہے اسلام، درست، ہمارا ملک ہے پاکستان، درست، ہم اپنا پاکستان نہیں دے رہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے کے تمام چھوٹے بڑے ممالک وہ پوری برابری کے ساتھ وہ ایک یونین کی صورت میں رہیں، اپنے اپنے مفادات کا بھی خیال رکھیں، اپنے اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور پروٹیکشن بھی ان کی مشترک ہو. ایک دوسرے کا خیال وہ اس طرح سے رکھیں کیونکہ آپس میں مفادات جڑے ہوں گے. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ ہم لڑیں گے تو پھر ایک دفعہ ایک کام کریں، ایک دفعہ لڑ لیں ایک دفعہ، تاکہ جان چھٹ جائے ہماری. لڑ لیں گے تو پھر بھی اپنے آنا وہی ٹیبل پہ ہی ہے، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے یہی بات کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے راستہ آپ کا ہے، وہ راستہ خون والا راستہ ہے. یہ راستہ بیٹھ کے بات کرنا، مشکل سے مشکل بات بھی، جنگوں کے بعد بھی آپ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ جنگ کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ جنگ کے بعد بھی آپ آخر میں بیٹھتے ہیں. آخر میں معاملہ حل ہی ہوتا ہے. 65 کی جنگ ہوئی تھی تو پھر ختم معاملہ کہاں ہوا تھا؟ تاشکند پہ. تاشکند میں روس کی فیسیلیٹیشن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہی ہوئی تھی. بات چیت میں ہی طے ہوا تھا معاملہ. اسی طرح 71 کی جنگ کے بعد کیا ہوا تھا؟ شملہ. آخر میں بات اندرا گاندھی اور بھٹو کے درمیان شملہ میں ہی ہوئی تھی. تو آپ کو یہ چیزیں اگر بعد میں بیٹھنا ہے آپ نے، اور بعد میں مشکل صورتحال میں بیٹھنا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے ایک دوسرے کے بندے مارے ہوئے ہیں، انسان مارے ہوئے ہیں، فوجی مارے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا ہے اور پھر آپ نے لے دے کرنی، اس سے پہلے نہیں بہتر کہ ہم بیٹھ جائیں اور بات کر لیں. تو یہ میرے خیال میں ضروری ہے تاکہ لوگ بیٹھیں اور دونوں طرف کے جو رہنما ہیں وہ سوچیں. یاد رکھیے گا جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس دونوں ملکوں میں، پاکستان اور بھارت میں، وہ پولیٹیشنز ہی آئے ہیں. جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اگلے انتخاب کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا انتخاب کیسے جیتنا ہے، اگلا انتخاب کیسے سنوارنا ہے. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی نسل کا سوچتا ہے کہ اگلی نسل کو کیسے ہم نے جیتنا ہے، اگلی نسل کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں صرف جو قیادت آئی ہے وہ سیاستدانوں کی آئی ہے. یہ صرف سیاستدان ہے، لیڈر نہیں پیدا ہوا ابھی تک ہمارے یہاں. تو دعا کرتے ہیں ہم کہ شاید اس خطے میں کوئی لیڈر پیدا ہوں جو سوچیں کہ ان تمام جنگی
اور مرد آباد کے نعروں والے بیانیوں سے باہر نکل کے بیٹھیں، سوچیں، بات کریں. بہت سارے مفادات ہیں جو پاکستان کے ہندوستان سے جڑ سکتے ہیں، تجارت اور بہت ساری چیزیں ہم ان کو بیچ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ان سے خرید سکتے ہیں. اور یہ جو مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی، ہم اس پر بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، نکل جائیں اس ساری قراردادوں سے باہر نکل کے بیٹھ جائیں اور طے کریں کہ بھائی یہ اصولی موقف ہے، اس علاقے کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. اور پاکستان اور بھارت کی میڈیا کو بھی اس پر بڑے بڑے قوم پرستی والے بیانیے دینے کی بجائے یہ بات کرنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگ کیوں نہیں بات کر سکتے، ان کی بات کیوں نہیں سنی جا سکتی. کیا اگر پاکستان میں میڈیا آ کے پاکستان میں میڈیا میں کوئی شخص، یا میں جب پاکستان گیا تھا ایک دفعہ، وہ یوم کشمیر تھا، یوم کشمیر کے دن پاکستان کی میڈیا پر میں نے وہاں کشمیری لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لیڈر پہلے سے کس طرح سے لائے جاتے ہیں اور ان کا بیانیہ کیا ہوتا ہے. میں نے وہاں پر بیٹھ کے بطور پاکستانی یہ کہا تھا کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیے. اور مزے کی بات ہے کہ وہاں جو کشمیری لیڈر بٹھائے ہوئے تھے وہ میری طرف ذرا غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے نکلیں. پاکستان کی میڈیا پر آپ آزادانہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کے لوگوں سے بات کریں، اور اسی طرح بھارت کے لوگ آزادانہ طور پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، کشمیر سے بہت محبت ہے ہماری، لیکن کشمیر کے لوگوں سے پوچھنا تو پڑے گا. وہ کشمیر کے لوگ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ خون ریزی ختم ہو، ونس فار آل یہ معاملہ حل ہو، اور وہ خطہ خود بہت ترقی کرتا جائے گا. کشمیر ایک لینڈ لاک علاقہ ہے، اس کی تو ویسے بھی ڈپینڈنسیز ہوں گی نا آپ کے ساتھ. اس کو پورٹ بھی چاہیے ہوگی، یا وہ پاکستان کی پورٹ استعمال کرے گا یا وہ ہندوستان کی پورٹ استعمال کرے گا. بہت ساری چیزیں اس کو آپ سے چاہیے ہوں گی. تو اپنی ڈپینڈنسیز بڑھائیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جائیں. سرحد لگی بھی ہوگی تب بھی فرق نہیں پڑے گا، آپ آرام سے کشمیر جا رہے ہوں گے، کشمیر کا بندہ آرام سے یہاں پر آ رہا ہوگا. تو پرابلم کیا ہے؟ کیوں اون ہی ہر صورت میں کرنا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا کھل کے سوچنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. چلو خیر بہرحال اب سے طویل گفتگو ہو گئی، اپنا خیال رکھیے، اور باقی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو رکھیں اپنے دماغ میں. پاکستان کے لوگ بھی اور ہندوستان کے لوگ بھی، ہم اپنی باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ آپ ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہوں جو مقبوضہ ہو، جس میں رہنے والے لوگوں کے حقوق ہی پورے نہ ہوں. تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے، انسانی زیادتی ہے. یہ اس کو کشمیر کے علاقے کا مسئلہ سمجھنے کی بجائے کوشش کریں کہ کشمیریوں کا مسئلہ، وہاں پر رہنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مسئلہ، اس کو سمجھیں، تو شاید ہمارے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل آپ سے جب گفتگو ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ ریحام خان کی کتاب پر ہم بات کریں. میں نے ریحام خان سے کہا ہے کہ وہ ہمارے اس بیٹھک میں آئیں، تو اگر کل وہ شام میں آتی ہیں تو ہم ان سے براہ راست یہاں بات کر لیں گے، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے اس حوالے سے، بہت سارے لوگوں کے مختلف سوالات ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور ان سے تفصیلی بات بھی کریں گے. امید ہے کہ ان سے جو میری آج بات ہوئی ہے کہ وہ کل ہماری اس بیٹھک میں شریک ہوں گی. امید ہے کہ کل وہ وقت نکال پائیں گی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی پیغام ہو تو وہ ضرور بھیج دیجیے گا. آداب عرض.